अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान गुल। कवरेज न्यूज़ एचडी के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम इज़हार ख़्याल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है बहुत दिगरगू हैं और अपोजिशन जमातों का जो एहतजाज है वो भी बहुत भरपूर है और कुछ धरनों की भी सूरत हाल का सामना है, कुछ अमवात भी हो रही हैं। लेकिन इन सब पर हम करेंगे बाद में बात। पहले हम प्रोग्राम के हवाले से बात करते हैं कि आज हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, फाउंडर मेंबर हैं और सीनियर रहनुमा हैं। मैं बात कर रहा हूं सुबहान अली साहिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबर और फाउंडर मेंबर हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं जो भी मौजूदा सूरत हाल है और सियासी हवाले से। मैं सुबहान अली साहिल को प्रोग्राम इज़हार ख़्याल में खुश आमदीद कहता हूँ। साहिल, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि मरियम नवाज़ कहती हैं कि नवाज़ शरीफ का विज़न था कि सी पैक बनाओ, मुल्क में सरमायाकारी लेकर आओ और हमसाये ममालिक से दोस्ती करो। और नवाज़ शरीफ जो थे वो मुंतखब वज़ीर आज़म थे, वो सरमायाकारी मुल्क में लेकर आते थे। और आज के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, उनका आप कोई भी बयान उठाकर देख लें वो भीख मांगते ही दिखाई देते हैं। ये मरियम नवाज़ कहती हैं। और मरियम नवाज़ मज़ीद ये कहती हैं कि इमरान खान पूरी दुनिया से ये एहतजाज कर रहे हैं, वो गुजारिश कर रहे हैं कि मुल्क में कोरोना आया है तो हमारी मदद करें, पाकिस्तान मुआशी बहरान का शिकार हो गया है। और इस मद में उन्होंने 1 अरब 50 करोड़ डॉलर मांगे हैं। मरियम नवाज़ कहती हैं कि इमरान खान के हाथ में हमेशा कशकोल ही रहती है। मरियम नवाज साहिबा की वालिद साहब ने और पूरे खानदान ने इस मुल्क को बेकारी बना दिया। इस मुल्क के खजानों को दोनों हाथों से लूटकर और दुनिया भर में जो है अपनी जायदादें बनाकर कारोबार करते पूरे नस्ल बाहर है। और ये कहना कि जी इमरान खान के हाथ में कशकोल रहता है, मेरे ख्याल से कि मरियम नवाज साहिबा अगर अपनी माजी की दौरी हुकूमत में देख ले तो उसको याद आ जाएगा कि सबसे पहले ये रोडों पे निकले थे कि कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, और लोगों से कर्ज उतारो की शक्ल में डोनेशन लिया था, उसका हिसाब आज तक नहीं दे सकी। जहां तक कोरोना की सूरत हाल है, दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक कोरोना की पॉलिसी जो मौजूदा हुकूमत ने बनाई थी और जिस अंदाज से कोरोना से अपने मुल्क को निकाला है, कोरोना की सूरत हाल से अपने मुल्क को निकाला है, वो पूरी दुनिया उसकी तारीफें कर रही है। हमने अपने कौम को अकेला नहीं छोड़ा इस वबा में, वैक्सीन की शक्ल में हो, स्मार्ट लॉकडाउन की शक्ल में हो, या एहसास प्रोग्राम के ज़रिए उन तमाम गरीब और मेहनत कश जिनका कारोबार मुतासिर हुआ था उन तक 12,000 की शक्ल में बाकायदा तौर पर इमदाद पहुंचाना, ये इस हुकूमत की कारकर्दगी से पूरी दुनिया मुतमईन है। और जहां तक कारोबार की बात करती है तो मरियम नवाज के ख़ानदान ने हमेशा अपने ज़ात के लिए दुनिया के साथ कारोबार किया है। तारीख़ गवाह है कि इनकी दौरी हुकूमत में बड़े बड़े भारत से बिजनेसमैन बग़ैर वीज़े के पाकिस्तान में आ जाते थे और इनसे ज़ाती तौर पर मुलाकात करके इस मुल्क से वापस चले जाते थे। तो उन्होंने ज़ाती कारोबार किया, मुल्क के लिए कोई फ़ायदा नहीं दिया है। ये पूरी तारीख़ गवाह है और इसकी मिसालें आपको और दास्तानें आपको मीडिया के ज़रिए, नेब के ज़रिए और दुनिया के अंदर उनकी जो जायदादें हैं उनसे साबित हो रहा है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पेट्रोलियम और एलएनजी की जो ये मुल्क में इस वक्त बढ़ती हुई कीमतें हैं, जो इस वक्त आसमान को छू रही हैं इनकी कीमतें, हुकूमत से उन्होंने एहतजाज किया है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये बढ़ती हुई कीमतों के ये वापस लिए जाएं।
اور عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ جب کنٹینر پہ تھے تو وہ کہتے تھے کہ اگر میں آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا تو خودکشی کر لوں گا. اب وہ آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے ہیں. شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے اور ابھی تک انہوں نے خودکشی نہیں کی ہے، جبکہ عوام کا جینا محال ہو گیا ہے اور عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی ہے. عوام کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے کھانے کو، اور یہ عوام سے جینے کا حق بھی چھین رہے ہیں عمران خان. جی، جہاں تک شہباز شریف صاحب کی باتیں ہیں، وہ ہمیشہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. وہ زرداری کے بارے میں بھی یہی کہتا تھا کہ لوٹا ہوا مال اس کے پیٹ پاڑ کے نکالیں گے اور اس کو روڈوں پر گھسیٹیں گے، اور اس کے بعد اپنی مفادات کے لیے اسی پارٹی کے ساتھ مل کر گٹھ جوڑ کیا ہے. اصل میں یہ پارٹنر رہے ہیں لوٹ مار میں، اور ہمیشہ ایک دوسرے کو تحفظ دیا ہے. تاکہ آپ مساقی جمہوریت دیکھ لے یا ان کے معاہدے دیکھ لے تو اس میں ان کے مفادات نظر آتے رہیں گے. اور جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے تو یقیناً ہم نے کوشش کی کہ آئی ایم ایف نہ جائے، لیکن جتنے قرضے یہ اپنے دور حکومت میں لے چکے تھے، جو ادارے گروی رکھے ہیں پاکستان کے، اس کے لیے اور ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے ہم یقیناً آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں. لیکن اگر اس کو باریکی سے دیکھا جائے تو جتنا لوٹ مار ان پارٹیوں نے ماضی میں اپنے دور حکومت میں کیا تھا، جتنا ان کی اپنی معیاری زندگی میں ماشاءاللہ اضافہ ہوا، جتنی ان کی جائیدادیں بڑھی ہے، اس طرح پاکستان کو انہوں نے ترقی نہیں دی. ان کے اپنے سٹیل مل تو دنیا میں چلتے رہے، لیکن پاکستان سٹیل مل کو بند کیا گیا ہے، ان کے دور حکومت میں خسارے میں گیا ہے. اور اس طرح اگر آپ پی آئی اے کو اٹھا لے، جن کی 62 63 میں اگر آپ کارکردگی اٹھا لے، جو دنیا میں بہترین ادارہ سمجھا جاتا تھا، اس کو نقصان میں لے کے گئے، اپنے لوگوں کو وہاں رکھ کر اور اس اداروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا ہے. تو شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا جو ہے، اس کو میں یقیناً سنجیدگی سے نہیں لوں گا، کیونکہ وہ ہمیشہ لوٹ مار میں ملوث رہے اور ایک حساب کتاب کی ایک پرچی کسی بھی عدالت میں آج تک جمع نہیں کرا سکے. جہاں جاتے ہیں وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا نہیں ہے، میرے بچوں سے پوچھا جائے. جہاں ان سے حساب کتاب مانگا جاتا ہے وہاں پر وہ یہ کہتے کہ میرے بچوں سے پوچھا جائے. تو جہاں تک آئی ایم ایف کی بات ہے تو یقیناً ہم آئی ایم ایف گئے ہیں، لیکن اس ملک کی بقا اور اس ملک کے اندر جو اقتصادی صورتحال ان کی وجہ سے بنی تھی، اس کے لیے ہم یقیناً آئی ایم ایف گئے ہیں. اس بات سے انکار ہم نہیں کرتے. مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہیں، نائب صدر ہیں پارٹی کی مریم نواز ساحل، وہ کہتی ہیں کہ اگلے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو پورے ملک سے ایک بندہ نہیں ملے گا الیکشن لڑنے کے لیے کہ وہ ان کا الیکشن لڑے. اور کہتے ہیں کہ عمران خان امریکہ اس لیے نہیں گئے کہ انہیں وہاں کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ جو یہ عمران خان یہ بیان دیتے ہیں کہ وہ سب ایک پیج پر ہیں، ان کا یہ بیان ہے انہوں نے مسترد کر دیا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ عوام نے دیکھ لیا کہ وہ کتنے ایک پیج پر ہیں. مریم نواز نے ہمیشہ اداروں کو متنازع بنایا ہے، ہمیشہ ملک کے اداروں کے اوپر تنقید کی ہے،
اور ان کی روایت رہی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے حملہ کر چکے ہیں. ان کی روایت رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی خفیہ رازیں لیک کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے ڈان لیکس آپ کے سامنے ہیں. تو ان کو پاکستان کے اداروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اگر ان کو حکومت دی جائے اور ادارے ان کو کرسی پہ بیٹھا دے تو ان کے لیے وہ ادارے بڑے معزز ہو جاتے ہیں. تو ایک پیش پر ہے حکومت تمام اداروں کے ساتھ، اپنے آئینی حدود کے اندر سارے ادارے اپنے کام کر رہے ہیں، اور ان کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جہاں تک تحریک انصاف کو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے تو یہ اس کی بھول ہے. کشمیر دیکھ لے، گلگت دیکھ لے، وہاں تحریک انصاف بھاری اکثریت سے کامیاب ہو چکی ہے، ان کی حکومتیں ہیں. اور انشاءاللہ 2023 کے الیکشن میں ان کو مزید مایوسی ملے گی اور یہ مزید انارکی کی طرف جائیں گے. پہلے تو یہ فیصلہ مریم نواز کر لے کہ مسلم لیگ نون کا فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہے، شہباز شریف، مریم نواز یا نواز شریف. وہ خود اپنی پارٹی کو انارکی اور انتشار سے نہیں بچا سکتے. الگ الگ بیانیاں ہیں سب کا. تو تحریک انصاف کے حوالے سے یہ کہنا کہ جی ان کو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے، آج سے میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایک حلقے میں 4 5 کینڈیڈیٹ تیار بیٹھے ہوئے. تو مریم نواز صاحبہ کا کہنا تو خیر سنجیدگی سے ہمیں نہیں لینا چاہیے. وہ ہمیشہ غیر سنجیدہ گفتگو کرتی ہے اور اداروں کو متنازع بناتی رہتی ہے. تو میرے خیال سے کہ مریم نواز پہلے اپنی پارٹی کو بچا لے. شہباز شریف کہتے ہیں کہ لندن کی جو کرائم ایجنسی ہے اس کی رپورٹ پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے جو کیس تھے ان کے اوپر، اور جو ان کی خاندان کو کرائم ایجنسی نے کلین چٹ دی ہے، تو کچھ دنوں سے جو پاکستان تحریک انصاف کی جو صفیں ہیں ان میں کھلبلی مچ گئی ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آگ ان کی بجھ نہیں پا رہی ہے. یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بیٹا اگر بری ہو گیا ہے تو میں سلمان شہباز کا باپ ہوں، کیا مجھے کوئی خوشی کا حق نہیں ہے؟ کیا میں اس کا والد نہیں ہوں؟ یہ کہنا کہ میں بری ہو گیا ہوں، میرے خیال سے کہ معمول کے مطابق ایک اکاؤنٹ کی انکوائری ہونی تھی. لندن میں وہ اکاؤنٹ بند کر دیا گیا تھا اور اس کو دوبارہ قانون کے مطابق کھولا گیا ہے. اس میں ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم سے صرف یہ پوچھا گیا کہ کیسے لوگ ہیں، تو ہم نے اس کو یہ ضرور کہا ہے کہ یہ پاکستان کے سب سے بڑے چور ہیں، انہوں نے ملک کے تمام ادارے لوٹے ہیں اور آپ کے ملک میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ضرور ہم نے کہا ہے. باقی پاکستانی حکومت کا اس میں کوئی کردار ہی نہیں رہا ہے. شہباز شریف صاحب کو اگر آپ نے آپ کو کلیئر کرنا ہے تو پھر عدالتوں کے اندر جو کیسز پاکستان کے اندر چل رہے ان کا حساب کتاب دے دے جو ان سے مانگا جا رہا ہے. اور پھر کیوں بیٹھے ہوئے باہر؟ اگر اتنے کلیئر ہے تو آئیں پاکستان کے اندر. نواز شریف صاحب کیوں بیٹھے ہوئے وہاں پر؟ پاکستان آئیں اور اپنے کیسز کا سامنا کریں. اور اگر انہوں نے کچھ نہیں لوٹا ہے تو پھر یہاں پر جو عدالتوں کے اندر کیسز چل رہے ان کا سامنا کرے اور جو ان سے مانگا جا رہا ہے حساب کتاب وہ دے دے.
ہم نے تو 40 سال کا حساب کتاب سپریم کورٹ کے اندر جو ہے خان صاحب نے جمع کرایا تھا، حالانکہ کسی سرکاری عہدے پر بھی نہیں رہے تھے، اور کرکٹ کے ذریعے دنیا سے جو پیسہ کمایا تھا اور پاکستان لایا تھا، اس کی ایک ایک پرچی ہم سپریم کورٹ میں جمع کرا چکے ہیں، اور سپریم کورٹ نے امین صادق اور امین کا جو ہے قرار دیا تھا اس ملک کے موجودہ وزیر اعظم جناب عمران خان کو۔ تو اگر آپ نے کچھ نہیں لوٹا ہے اور آپ صاف ستھرے ہیں تو آپ اپنے حساب کتاب جو ہے وہ اداروں کے اندر جمع کرائے کہ یہ جو دولت آپ نے کمائی ہے یہ کہاں سے آئی ہے، اور جو دنیا میں آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں وہ کہاں سے آئی ہے، اس کا حساب کتاب دے دیں، اور اس کو جو ہے اپنے آپ کو کلیئر کر دیں۔ تحریک انصاف نے جو یہ انتخابی اصلاحات پر پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا تھا اور وہ منظور بھی کرا لیا ہے قومی اسمبلی سے، جس کے اوپر مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان نے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور کچھ اپوزیشن کی جماعتیں پارلیمنٹ سے اٹھ کر بھی چلی گئی ہیں احتجاج کرتے ہوئے، جس کے اوپر جو سینئر رہنما ہیں خواجہ آصف، انہوں نے کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات پر پارلیمانی کمیٹی سے کوئی بات اگر نہیں کریں گے اور اگر پارلیمان کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی اور کوئی قانون سازی کی گئی تو احتجاج کریں گے اور بھرپور احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ دیکھیے جی، پاکستان میں الیکشن ہمیشہ متنازع رہا ہے، اور ہمیشہ جو ہار جاتے ہیں ان کے تحفظات ضرور رہتے ہیں، اور ہمیشہ یہ شکایت ضرور ہوتی ہے کہ دھاندلی ہوئی الیکشن کے اندر۔ تو اس قوانین میں چینجز کرنا یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا۔ ایک صاف اور شفاف طریقہ کار الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ اس کے لیے قانون سازی کرے اور ایک ایسا نظام بنائے جس کے اندر الیکشن متنازع نہ ہو۔ لیکن اگر سارے ادارے بیٹھے ہوئے ہو اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہو تو یقیناً ان کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے، اور قانون سازی کے لیے ہمیشہ ہم نے اپوزیشن تمام سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کا ایک ہی ڈیمانڈ رہتا ہے کہ پہلے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے کیسز کے اوپر بات کرے، پہلے تو ہمیں ریلیف دے جو کہ ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ اس سے بڑا نقصان ماضی میں بھی ہوا ہے۔ مشرف کے دور میں جب این آر او کے گیا، ریلیف دیا گیا، لوٹا ہوا مال کو تحفظ دیا گیا، اس سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مستقبل کے لیے اگر آپ نے بیٹھنا ہے، قانون سازی کرنا ہے، ملک کی بہتری کے لیے صاف شفاف الیکشن کے لیے قانون سازی کرنے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ چاہے وہ کسی بھی ادارے کے اندر قانون سازی کرنا ہو، اس کے لیے تحریک انصاف کی حکومت ہمیشہ جو ہے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، اور اس کے لیے پارلیمانی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اس کے اندر جو ہے ان کی حاضری نہیں ہوتی ہے، بیٹھتے نہیں ہیں، ٹائم ضائع کرتے، تو یقیناً پھر ایک طریقہ رہتا ہے کہ اب آرڈیننس کے ذریعے جو ہے قانون سازی کرے، اور یہ قانون سازی ہم آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ایک جدید دور ہے اور جدید طریقے سے جو ہے اس کے اندر الیکشن ہو، اور یہ موقع کسی کو بھی نہ ملے کہ وہ کل الیکشن کو متنازع بنا سکے۔ تو میرے خیال سے ان کو تو وہی طریقہ بہتر لگتا ہے، کیونکہ ان کا سابق وزیر اعظم جو ہے وہ کہہ چکا ہے کہ ہمیں تو الیکشن چرانے میں بڑا تجربہ حاصل ہے اور دھاندلی کرنے میں ہمیں باقاعدہ بڑا ہماری مہارت کے ساتھ ہم دھاندلی کرتے ہیں، تو ان کو تو وہی فرسودہ طریقہ کار جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے۔ ہم ایک نئے انداز سے الیکشن کرانا چاہتے اور اس کے لیے قانون سازی کرنا چاہتے، جو ہم کریں گے اور کر چکے، اور انشاءاللہ آئندہ الیکشن صاف اور شفاف ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے سینئر ممبر اور فاؤنڈر ممبر محترم سبحان علی ساحل، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ نے زندگی دی تو پھر کسی اور پروگرام میں ہم سبحان علی ساحل کو پھر دعوت دیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال پہ جو بھی اس وقت کی ہوگی۔
नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप हमारे चैनल कवरेज न्यूज़ HGTV को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार ख्याल भी करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है और हमें अच्छे से अच्छे प्रोग्राम करने का मौका भी मिलता है। मैं हूं कामरान गुल। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।